अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जाना था कि जब अल्लाह ने उनको हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि जाओ, मेरा एक बंदा ऐसा है जो तुमसे भी ज़्यादा, तुमसे भी बड़ा आलिम है, तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाला है, उसके पास जाओ। चुनांच जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। चुनांच वो उनके साथ रास्ते में के सफ़र में चल दिए और रास्ते में ही वो सब्र ना कर सके तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उनको वो तमाम बातें बताकर, जो वाक़यात पेश आए थे उनकी असल वजह बताकर दोनों के दरमियान जुदाईगी हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की जानिब वापस चले गए। फिर उसके बाद आखिर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम ये जानेंगे कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम आखिर ये कौन थे। बाज़ लोग इनको नबी मानते हैं, बाज़ लोग इनको वली मानते हैं और ये कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास, जो कि एक वली थे, उनके पास भेजा गया था। लेकिन हकीकत में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे कौन, आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली, इस मसले में अहले इल्म के हर तरफ से दलाइल मौजूद हैं। कुछ हज़रात ने वली कहा और कुछ ने नबी कहा। मुहक्किकीन हज़रात इस तरफ हैं कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक अज़ीम अल्लाह के नबी थे। इस मसले को बयान करते हुए मुफ़क्किर इस्लाम और मुफ़स्सिर कुरान हज़रत पीर करम शाह ज़हरी फरमाते हैं कि जुमहूर उलमा का मज़हब है कि ये बंदा, यानी जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया, ये ख़िज़्र अलैहिस्सलाम है, उनका नाम बलिया बिन मलकान है। क्योंकि ये जहाँ तशरीफ़ फरमा होते वो जगह सरसब्ज़ हो जाती, हरी भरी हो जाती, इसलिए ख़िज़्र अलैहिस्सलाम आपका लक़ब था और वो इसी लक़ब से मशहूर हो गए। हज़रात मोहतरम, मज़ीद ये भी कि बाज़ उलमा की ये राय है कि वो वली थे, लेकिन अल्लामा पानीपती और दिगर उलमाए मुहक्किकीन की ये राय है कि वो नबी थे, क्योंकि वली के इल्हाम से इल्म ज़न्नी हासिल होता है और उसमें ख़ता का एहतमाल होता है। इल्हाम की वजह से कत्ल जैसे संगीन फ़ेल का इर्तिकाब, जो कि उन्होंने बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो कत्ल जैसे संगीन फ़ेल का इर्तिकाब एक नबी के लिए जायज़ नहीं हो सकता, इसलिए आपको नबी मानना पड़ेगा। और नबी का इल्म जो है वो यकीनी होता है, यानी अगर इसको इल्हाम समझ लिया जाए तो इल्हाम चूँकि ज़न्नी इल्म होता है और वही जो है वो क़तई इल्म होता है। हज़रात मोहतरम, अब जो लोग आपको नबी मानते हैं वो भी दलाइल पेश करते हैं। उनकी दलीलों में से एक ये है कि हमने, अल्लाह ने फरमाया, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उसे अपनी तरफ से रहमत अता की। रहमत से मुराद इस मकाम में नबूवत ही है। दूसरे मकाम पर रहमत बमाना नबूवत इस्तेमाल है। जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर तबसरा करते हुए कहा, ये सूरे ज़ुख़रफ़ की आयत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्यों ना उतारा गया कुरान इन दो शहरों के किसी बड़े आदमी पर, यानी मक्का और ताइफ के किसी अमीर तरीन आदमी पर कुरान उतरना चाहिए था। तो उनके जवाब में रब ताला ने फरमाया, क्या तुम्हारे रब की रहमत वो बांटते हैं? यहाँ रहमत से मुराद नबूवत है। इसी तरह मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में फरमाते हैं कि क्या नबूवत की कुंजियाँ उनके हाथ में हैं कि जिसको वो चाहे दे दें? किस कदर जाहिलाना बात कहते हैं। मज़ीद जो लोग नबी मानते हैं वो दूसरी दलील ये देते हैं कि अल्लाह ने फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे हमने अपने इल्म लदुन्नी अता किया। इससे मालूम हुआ कि आपको अल्लाह ने उस्ताद के वास्ते के बग़ैर और रहनुमाई करने वाले की रहनुमाई के बग़ैर इल्म अता किया।
اسی طرح ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ بغیر کسی انسان کے واسطے سے علم عطا فرمائے جو قطعی درجے کا ہو، وہ صرف وحی کے ذریعے سے ہی عطا ہوگا، خواہ وہ وحی جلی ہو یا خفی ہو۔ ایسا شخص نبی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ولی کا علم جو اسے الہام کے ذریعے حاصل ہو وہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جو تیسری دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حل اتبعک الی آخر الآیہ، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ یہاں پر نبی تعلیم حاصل کرنے میں غیر نبی کی تابعداری نہیں کرتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اسی طرح جو چوتھی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو، انہوں نے اپنی رفعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور تم کیسے صبر کرو گے اس بات پر جسے آپ کا علم محیط ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تواضع سے جواب دیا کہ میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم لدنی کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام پر خضر علیہ السلام کو فوقیت حاصل تھی۔ حضرات محترم، مزید یہاں پر جو نبی نہ ہوا اسے نبی پر کسی قسم کی فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ خضر علیہ السلام کو صرف جزوی فضیلت یعنی علم لدنی کے لحاظ سے حاصل تھی، ورنہ مدارج کے لحاث سے، مدارج اور درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے جو مرتبے ہیں ان کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو ہی برتری حاصل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کے زمرے میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ کبھی کم درجے والے شخص کو زیادہ درجے والے پر جزوی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ زیادہ مرتبے والے کو چاہیے کہ کم مرتبہ والے سے وہ فضل و کمال حاصل کرے جو اسے حاصل ہے۔ اسی طرح علم لدنی کیا ہے، اس کے بارے میں امام رازی فرماتے ہیں صوفیاء کرام نے ان علوم کا نام لدنی رکھا جو کشف کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں انسان کے کسب کو دخل نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں جو دلیل حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے پر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کو تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا میں نے اپنے حکم سے کچھ نہ کیا، یعنی میں نے یہ تمام کام اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے نہیں کیے بلکہ میں نے یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی سے کیے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے کہ لوگوں کے مال نقصان کرنا اور کسی کو قتل کرنا بغیر وحی اور قطعی نص کے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جب آپ کی طرف وحی آتی تھی تو آپ نبی ہی تھے۔ اسی طرح چھٹویں جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب ابتدائی ملاقات آپ سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے کہا السلام علیکہ، آپ نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا نبی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے نبی تم پر سلام ہو۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا کہ اسی ذات نے بتایا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت نبی تھے۔ اسی طرح اس سے پتہ چلا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہاں پر بہت ساری چیزیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہچانا، وہی صرف نبی کے پاس ہی آتی ہے، اس طرح آپ کا نبی ہونا واضح ہے۔ یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ علامہ رازی نے ان کے جوابات بھی نقل کیے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ اب میں وہ بیان کروں گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ تمام چیزیں حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی جانب اشارہ کرتی ہے، اور جمہور کا نظریہ یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی نہیں بلکہ ایک عظیم اللہ کے نبی تھے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کیا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟
یا پھر وہ ان کا انتقال، جسے بقیہ انبیاء کرام اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے وہ بھی رخصت ہو گئے یا وہ آج بھی حیات سے ہے۔ اس کے متعلق یہاں پر پیر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ رہی بات یہ کہ خضر علیہ السلام اب زندہ ہیں، یعنی پیر کرم شاہ ازہری فرماتے ہیں کہ رہی بات یہ کہ خضر علیہ السلام اب زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ان دونوں گروہوں نے اپنے اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں ان دلائل کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا، لیکن متعدد صفحات پر پھیلی ہوئی اس بحث کا مطالعہ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے باوجود تسکین نہیں ہوئی، اور انسان کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچتا جس سے دل مطمئن ہو۔ اللہ رب العزت عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مزار کو اپنے انوار و تجلیات کا مہبت بنائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایسی بات رقم کی ہے جس سے دلائل کا تضاد بھی رفع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں ایک اطمینان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میرے خیال میں یہاں فریقین کے دلائل کا نقل کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ یہاں پر صرف تفسیر مظہری کی وہ عبارت میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں مجھے امید ہے کہ ان کی تحقیق سے جس طرح میری تشویش دور ہوئی اس کے مطالعے سے آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اس کے اشکال کا حل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت مجدد الفسانی نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہیں، آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی تو انہوں نے فرمایا میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہوتے ہیں اور زندوں کے جیسے کام کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو اسے روحانی نسبت مرحمت کرتے ہیں۔ ہمیں اولیاء اللہ تعالیٰ میں سے جو قطب مدار ہوتا ہے اس کا معاون اور مددگار بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مدار عالم بنایا اور اس کی برکت و فیوز سے دنیا کی بقا ہے۔ آج کل یمن کے ایک اللہ والے قطب مدار ہیں جو شافعی المذہب ہیں، ہم ان کے ساتھ شافعی مذہب کے متعلق نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کشف صحیح سے مختلف اقوال کا تضاد اور اشکال دور ہو گیا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو کبیر و متعال ہے۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ کثیر علوم و اعمال کے مالک تھے اور آپ کو منصب بھی بلند تھا، آپ کو عظیم منصب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، آپ کے حق میں کامل شرافت کے اسباب بھی جمع تھے، لیکن پھر بھی آپ خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور ان کے سامنے تواضع کیا۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ تواضع تکبر سے بہتر ہے، یعنی انسان تواضع سے ہی اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح متعلم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ متعلم جو کچھ بھی نہیں جانتا، اس کو بحثیں کرنے قیل و قال کا کوئی تجربہ نہیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے دلائل ہیں جن سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک عظیم اللہ کے نبی تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ پر اعتراض کرنا چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنا چاہا تو ادب و احترام اور نیاز مندی کا بہت ہی پاس کیا۔ آپ نے اپنے آپ کو ان کا تابع بناتے ہوئے یوں عرض کیا، کیا میں آپ کا تابع ہو جاؤں؟ اس تابع داری پر قائم رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، گویا آپ نے یوں کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خود کو آپ کا تابع رکھوں۔ اس میں آپ نے بہت بڑی عاجزی کا اظہار کیا۔ آپ نے یہاں پر مجھے آپ علم سکھائیں کہہ کر گویا اقرار کیا کہ جو علم لدنی آپ کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں اب حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں، یہ بھی ادب کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کو جو علم دیا گیا اس سے کچھ بتائیں۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے تمام علوم عطا کر دیں، میں آپ کے برابر ہو جاؤں، بلکہ میں تو آپ سے کچھ علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس طرح فقیر غنی سے کچھ مال طلب کرتا ہے، اس طرح کا سوال موسیٰ علیہ السلام
نے کر کے عاجزی کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ خیال رہے کہ اس میں من جو ہے وہ تبعیضیہ کے لیے، آپ نے کہا کہ مما علمتا، یعنی کہہ کر اعتراف کیا کہ آپ کو اللہ نے علم میں لدنی عطا کیا، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ کہا کہ نیک بات، یعنی آپ کو جو نیک بات عطا ہوئی وہ مجھے سکھا دے۔ اس میں خضر علیہ السلام کے نیکی کے راہ پر ہونے کا اعتراف ہے اور اپنا رشد و ہدایت طلب کرنے کا اظہار ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا وہ مجھے آپ سکھائیں۔ یہ کہہ کر گوئی یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے معاملہ کیا ہے، یعنی آپ کا مجھ پر ایسا احسان ہوگا جیسے رب تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے۔ اسی لیے استاذ کے احسان کا اعتراف کرنے والے کسی اللہ والے نے کہا کہ میں نے جس سے ایک حرف بھی حاصل کیا میں اس کا عبد ہوں، اس کا غلام ہوں۔ حضرات محترم، بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ خضر علیہ السلام کا آخر معاملہ کیا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔